हेलो अजीज दोस्तों, आप सबको दारुल सहाइफ की जानब से मोरमन की किताब के मुतालिया में खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी महीने गुजर गए थे और आपसे राब्ता नहीं हो पाया था, और इसकी कुछ वजूहात थी। और ख़ास तौर पर मेरी अपनी सेहत के हवाले से मैं हॉस्पिटल में था और एक दो सर्जरीज के प्रोसेस में से गुजरना पड़ा। इस वजह से आपके साथ बातचीत नहीं हो सकी। तो खुदावंद ने मौका दिया है कि एक बार फिर आपके साथ ये सिलसिला शुरू किया जाए। तो आइए, मोरमन की किताब के मुताले में हम हिलमन के बाब नंबर 7 से 12 तक मुतालिया करेंगे, और ये इस वीक की हमारी रीडिंग भी है। और चलिए चलते हैं। जाने से पहले, हिलमन कौन था? एल्मा अल असगर जो था, उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हिलमन था। तो ये हिलमन की किताब है, उसके दूसरे हिस्से में हम हैं। तो चलिए देखते हैं 7वें बाब को। उसमें यूं लिखा है, पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। देखो, अब ऐसा हुआ कि बनी नीफी पर कज़ात के अहद हुकूमत के 69वें बरस में हिलमन का बेटा नीफी शिमाली सरजमीन से जरीमला के इलाके में वापस आया। बस वो उन लोगों के दरमियान में रहा जो शिमाली इलाका में थे, और उसने उनमें खुदा के कलाम की मुनादी की और उनमें कई बातों की नबूवत भी फरमाई। और उन्होंने उसकी सारी बातों को इस हद तक रद्द कर दिया था कि वो अब उनमें नहीं रह सकता था, बल्कि वो फिर से अपनी पैदाइश के वतन में लौट आया। और जब उसने लोगों की हैबतनाक बदकाराना हालत देखी और जदयांतन डाकुओं को तख्ते अदालत पर बैठे देखा, जिन्होंने नाजायज हरबों से मुल्क पर इक़्तिदार और इख्तियार हासिल कर लिया, खुदा के हुक्मों को उन्होंने रद्द किया, और जो कि उसकी नज़र में किसी सूरत भी वाजिब ना था, बनी आदम को इंसाफ फ्राहम ना किया गया। वो रास्तबाजों को उनकी रास्तबाजी के सबब से मलामत करते थे, मुजरमों और बदकारों को उनके पैसों के इवज सजा ना देते थे, और मजीद ये कि हुक्मरानी की खातिर हकूमत के सरबराही ओहदों पर फाइज रहने, ताकि अपनी मन मानियों के मुताबिक माल बटोरते और दुनियावी शान व शौकत हासिल करते थे। और इससे भी बढ़कर वो अपनी अपनी हिरस और हवस के मुआफिक बाआसानी जिनाकारी, चोरी और कत्लो गारत के मुर्तकिब होते थे। 6 आयत से, अब बनी नीफी पर यह बड़ी बदी चंद बरसों में नहीं आई थी, और जब नीफी ने इसको देखा तो उसका दिल गम से भर गया, और वो अपनी जानकनी में चिल्लाया, काश मैं अपने अयाम उन अयाम में जी पाता जब मेरा बाप नीफी पहले पहल यरूशलेम के मुल्क से आया था, ताकि मैं उसके साथ माऊदा सरजमीन में शादमानी पाता। तब उसकी उम्मत आसानी से तरबियत पजीर थी, खुदा के हुक्मों को मानने में साबित कदम और बदी करने में सुस्त, और खुदावंद के कलाम पर कान लगाने में तेज थी। हाँ, अगर मेरे अयाम उन अयाम में होते, तब मेरे भाइयों की रास्तबाजी में मेरी जान खुश होती। अलबत्ता देखो, मेरा मुकद्दर है कि यही मेरे अयाम है, और कि मेरी जान मेरे भाइयों की बदियों के सबब से गमजदा होगी। ये जो चंद आयात हैं, 7, 8 और 9, इसमें नीफी जो है वो खुद कलामी करता है। और नीफी कौन है?
ہلمن کے دو بیٹے ہیں، بڑے کا نام نیفی ہے، چھوٹے کا نام لیہی ہے۔ یہ مورمن کی کتاب کے شروع میں نبی لیہی، جس نے یروشلم کو چھوڑا اور بیابان کی طرف چل دیا تھا، اس کے بیٹے کا نام نیفی تھا۔ تو یہ مختلف ہستیاں ہیں، نام وہی ہیں، نام رپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، لیکن لوگ مختلف ہیں۔ یہ ہیلمن کے دو بیٹے ہیں۔ تو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا نیفی کہتا ہے، تنگ آ کر اپنی قوم کی بدیوں کے سبب سے، کہ کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا جب میرے آباء و اجداد یروشلم سے نکلے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت امت جو تھی وہ خدا کے حکموں کو مانتی تھی اور ثابت قدمی سے اس کے حکموں پر چلتی تھی اور تربیت پذیر تھی، یعنی سیکھتی تھی خدا سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں اپنے بھائیوں کی راست بازی سے خوش ہوتا۔ اور پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، لیکن میرا مقدر یہی تھا کہ میں اس دور میں اپنے بھائیوں کی بدیوں کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم جہاں بھی جس دور میں بھی پیدا ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ خداوند نے ہمیں اس زمانے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس دور میں آئیں، پیدا ہوں اور اپنا اپنا کردار نبھائیں، اور بھی یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنا کردار کیسے نبھاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھو اب ایسا ہوا کہ یہ اس برج کے اوپر ہوا جو نیفی کے باغ میں تھا، جو اس بڑی شاہراہ کے پاس تھا، جو اس بڑے بازار کی طرف جاتی تھی جو زریملہ شہر میں تھا۔ پس نیفی اس برج پر سجدہ ریز ہوا جو اس کے باغ میں تھا، اور برج جو باغ کے اس پھاٹک کے بھی نزدیک تھا جو بڑی شاہراہ کی طرف جاتا تھا۔ یہ جملہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے، تو سمپلی اس کو آسان طریقے سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نیفی کا باغ تھا، اور باغ جو تھا وہ بڑی سڑک کے کنارے تھا، اور باغ کے اندر اس نے ایک برج بنایا ہوا تھا، اور اس برج پر وہ کھڑا ہو کر دعا بھی کرتا تھا، خدا سے فریاد بھی کرتا تھا، خدا سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تو 11ویں آیت، اور ایسا ہوا کہ بعض آدمی وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے نیفی کو دیکھا جو برج پر خدا کے حضور اپنی جان انڈیل رہا تھا، یعنی دعا میں مشغول تھا، اور وہ بھاگے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا لوگوں کو بتایا، اور لوگ لشکروں کی صورت میں اس کے پاس آئے تاکہ وہ امت کی بدی پر اس کے بڑے شدید دکھ کا سبب جان سکیں۔ اور جب نیفی اٹھا تو اس نے لوگوں کے لشکر دیکھے جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے، اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنا منہ کھولا اور ان سے کہا، دیکھو تم اپنے تئیں یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں تمہاری بدیاں بتاؤں؟ ہاں، میں اپنے برج پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے دل کے بے پناہ دکھ کے باعث اپنی جان اپنے خدا کے حضور انڈیلوں، جس کا سبب تمہاری بدیاں ہیں، اور میرے ماتم اور نوحہ گری کے باعث تم اکٹھے ہوئے ہو اور تعجب کرتے ہو۔ ہاں، تمہیں تعجب کرنا ضرور ہے، ہاں تمہیں تعجب کرنا چاہیے، کیونکہ تم دے دیے گئے ہو کہ ابلیس نے تمہارے دلوں پر بری طرح غلبہ پا لیا ہے۔ یہاں پر نیفی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ابلیس نے تم پر غلبہ پا لیا ہے، تم ابلیس کے حوالے کر دیے گئے ہو، ابلیس نے جو ہے تمہیں خرید لیا ہے، یا تم پر اپنا غلبہ جما لیا ہے۔ ہاں، تم کیسے اس کے فریب میں آ گئے جو تمہاری جانوں کو ابدی بدحالی اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں پھینک دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آہ، تم توبہ کرو، تم توبہ کرو، کیوں تم مرنا چاہتے ہو؟ تم رجوع لاؤ، تم خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لاؤ، اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا ہے؟
ایسا اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ ہاں، تم اچھے چرواہے کی آواز پر کان نہیں لگاتے۔ ہاں، تم نے اپنے خلاف اس کا غصہ بھڑکایا ہے۔ اور دیکھو، سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو، تمہیں اکٹھا کرنے کی بجائے دیکھو وہ تمہیں پرگندہ کر دے گا تاکہ تم کتوں اور جنگلی درندوں کی خوراک بنو۔ آہ، تم نے کیسے اپنے خدا کو اسی دن فراموش کر دیا جس دن اس نے تمہیں رہائی بخشی۔ بلکہ دیکھو، یہ مال بٹورنے کے لیے ہے، آدمیوں سے بڑائی کرانے کے لیے ہے۔ ہاں، اور تاکہ تم سونا اور چاندی حاصل کرو، اور تم اپنے دلوں کو دولت اور دنیا کی بیکار چیزوں پر لگاؤ، جس کی خاطر تم خون اور لوٹ مار اور چوری کے مرتکب ہوتے ہو، اور اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہو، اور ہر طرح کی بدی کا ارتکاب کرتے ہو، اور اس سبب سے تم پر آفت آئے گی سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو۔ پس اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو دیکھو، یہ بڑا شہر اور ارد گرد کے وہ تمام بڑے شہر جو علاقے ہماری ملکیت میں ہیں لے لیے جائیں گے تاکہ ان میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہ رہے۔ پس دیکھو، اپنے دشمنوں کے مقابل کھڑے رہنے کے لیے خداوند تمہیں قوت نہیں بخشے گا جیسا کہ وہ اب تک کرتا آیا ہے۔ پس دیکھو، خداوند یوں فرماتا ہے، میں بدکاروں پر اپنی قدرت کسی ایک کی نسبت دوسرے پر ظاہر نہیں کروں گا، فقط ان پر جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور میری باتوں پر کان لگاتے ہیں۔ پس اب میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری نسبت بنی لامن کے لیے بہتر ہوگا سوائے اس کے کہ تم توبہ کر لو۔ پس دیکھو، وہ تم سے زیادہ راست باز ہیں، چونکہ انہوں نے اس علم جلیل کے خلاف گناہ نہیں کیا جو تم نے پایا ہے۔ پس خداوند ان پر رحیم ہوگا، ہاں، وہ ان کی عمر دراز کرے گا اور ان کی اولاد کو بڑھائے گا، جبکہ تم بالکل نیست و نبود کر دیے جاؤ گے سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو۔ ہاں، تم پر اس بڑی مکروہ کے سبب سے افسوس جو کہ تمہارے درمیان میں آ گئی ہے، اور تمہارا اس کے ساتھ الحاق ہو گیا ہے۔ ہاں، اس خفیہ ٹولے کے ساتھ جس کو جدیانتن نے قائم کیا تھا۔ یہ جدیانتن ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا جو لوٹ مار، قتل و غارت، رشوت خوری اور ہر قسم کی بدی میں ملوث تھا۔ تو نیفی پچھلی 10ویں آیت سے لے کر اب تک لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم بچائے جاؤ، اور وہ پھر ان کی مختلف بدیوں کو ان پر ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا انہیں کس طرح بچائے گا۔ تو 26ویں آیت سے پھر، ہاں، تم پر آفت آئے گی اس تکبر کے باعث جسے تم نے اپنے دلوں میں داخل ہونے دیا، جس نے تمہاری نہایت امیری کے باعث تمہیں نیکی سے بہت زیادہ دور کر کے متکبر بنا دیا ہے۔ ہاں، تم پر تمہاری بدکاری اور مکروہات کے سبب سے افسوس، اور سوائے اس کے کہ تم توبہ کر لو تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ ہاں، یعنی تمہاری مملکتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم روئے زمین پر سے نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ اب دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں میرے سبب سے ہوں گی، کیونکہ یہ میری طرف سے نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں، بلکہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں سچ ہیں، اس لیے کہ خداوند خدا نے مجھ پر یہ آشکارا کی ہیں۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رونما ہوں گی۔ یہ نیفی نبی کی نبوت ہے جو زریملا کے شہر میں بنی نیفی کے درمیان کرتا ہے۔ بدیاں ہیں، تکبر ہے، اور میں نے پچھلے کلاس میں یہ آپ کو بتایا تھا، اور ایک دفعہ پھر اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں،
اور ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں. آ، ایک سیکنڈ ذرا. آ، یہ آپ کے سامنے جو ہے، یہ میں نے ایک ڈایاگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. اور یہ جو ڈایاگرام ہے، یہ اس کا اطلاق جو ہے ہمارے اوپر بھی ہے، بنی نیفی کے اوپر بھی ہے، بنی اسرائیل کے اوپر بھی ہے. اور اس کو میں نے نافرمانی، نوحہ، توبہ اور نجات کا دائرہ کہا ہے. اور یہ ساری باتیں کلام سے میں نے لی ہیں، اور دوسرے اسکالرز بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کچھ اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جب انسان امن اور خوشحالی میں ہوتا ہے، خداوند اسے فراوانی عطا کرتا ہے، تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اور وہ بھی کیسا؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی عقل اور اپنی خرد پر بھروسہ کرتا ہے. تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کے حکموں کو توڑتا ہے، حکم حدولی کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے حکم بناتا ہے یا ان کی تشریح کرتا ہے. اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. اور جب وہ خدا سے دور ہوتا ہے تو بدکاری میں پڑتا ہے. اور بدکاری جو ہے وہ اس کو بربادی اور غلامی کی طرف لے جاتی ہے. اور یہی بربادی اور غلامی جو ہے اس کے لیے دکھ اور نوحے کا باعث بنتی ہے، مصیبت کا باعث بنتی ہے. اور انسان کو پھر یاد آتا ہے، میں تو دکھ میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں. تو میں تو جب خدا کے ساتھ چلتا تھا تو میرے اندر بھی امن تھا، باہر بھی امن و امان تھا، اور میں خوشحال تھا. تو وہ پھر خداوند کے حضور گڑ گڑاتا ہے، فروتن ہوتا ہے. اور فروتن ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اپنی راہوں سے پھرتا ہے، خدا کے حکموں پر چلتا ہے. تو پھر مسیح اپنے کفارہ کے وسیلے سے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے. اور خداوند ان پر مہربان ہوتا ہے اور انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں اور فتح یابیاں عطا کرتا ہے. اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے. تو یہ دائرہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی. تو یہی ہم بنی نیفی میں دیکھتے ہیں، اور بنی لامن میں بھی دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس دائرے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں یا اس دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے چیپٹرز کی طرف، تو اس کو مزید آگے جا کر ڈسکس کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ ہم نے کر لیا تھا. ہم ہماری جو آیات تھیں، ہم میرے خیال میں 26ویں 27ویں آیت کے نہیں بلکہ پورا چیپٹر ہی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور ورس نمبر 29 جو ہے، جب وہ کہتا ہے کہ اب دیکھو، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ باتیں میرے سبب سے ہوں گی، کیونکہ یہ میری طرف سے نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں، بلکہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں سچ ہیں، اس لیے کہ خداوند خدا نے مجھ پر یہ آشکارا کی ہیں. بس میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رونما ہوں گی. تو آگے چلتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. بہت خوبصورت یہ باب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیفی جو ہے وہ اپنے کلام کی منادی جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، اپنی نبوت کو جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. پہلی آیت سے دیکھتے ہیں. اور اب ایسا ہوا کہ جب نیفی یہ کلام کر چکا تو دیکھو
وہاں پر آدمی تھے جو قاضی تھے، جن کا تعلق جدیانتن کے خفیہ ٹولے سے بھی تھا، اور وہ خفا ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے بلند آواز میں اس کے خلاف چلا کر کہا، تم اس شخص کو پکڑ کر کیوں نہیں لاتے تاکہ جو جرم اس نے کیا ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جائے؟ تم اس آدمی کو کیوں دیکھتے ہو اور اسے ہماری قوم اور ہمارے قانون کے خلاف لعن طعن کرتے سنتے ہو؟ یہ جو جملے جو میں نے سرخ رنگ میں کیے ہوئے ہیں، یہ قاضیوں کے الفاظ ہیں، اور جب لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے تو وہ اپنے خلاف کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری قوم کے خلاف بات کر رہا ہے اور یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں تیسری آیت میں، پس دیکھو نیفی نے ان کے قانون کی خرابی کے بارے میں انہیں کہہ دیا تھا۔ ہاں، نیفی نے ان سے بہت ساری باتیں کہیں جو لکھی نہیں جا سکتی، اور اس نے خدا کے حکموں کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ جو ان میں خرابیاں تھیں وہ تو اس نے سب بیان کی تھی کہ ان کے قوانین میں کیا کیا خرابیاں تھیں، لیکن خدا کے حکموں کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور وہ قاضی اس سے خفا تھے کیونکہ اس نے ان کے تاریک خفیہ کاموں کی بابت انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا، تو بھی انہیں اس پر اپنے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ پس وہ لوگوں سے یہ کہہ کر چلائے، تم کیوں اس آدمی کو ہمارے خلاف لعن طعن کرنے دیتے ہو؟ پس دیکھو وہ ان تمام لوگوں کو حتیٰ کہ تباہی کے لیے سزاوار ٹھہراتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہ ہمارے بڑے بڑے شہر ہم سے لے لیے جائیں گے اور ہمارے لیے ان میں کوئی جگہ نہ رہے گی، اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ دیکھو ہم زور آور اور ہمارے شہر بڑے ہیں، بس ہمارے دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ عزیزو، دوستو، بہنوں اور بھائیوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ وہ اپنے خلاف کوئی بات ہی نہیں سننا چاہ رہے، لوگوں کو وہ بھڑکاتے ہیں، ان کے اندر نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے شہروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، تباہی کی باتیں کر رہا ہے کہ دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے۔ کہتے نہیں، ہم تو زور آور ہیں۔ 8ویں آیت اور 7ویں آیت، اور ایسا ہوا کہ یوں انہوں نے نیفی کے خلاف لوگوں کو غصے میں ابھارا اور ان میں جھگڑے برپا کیے۔ بس ان میں سے بعض چلا کر کہنے لگے، اس شخص کو اکیلا چھوڑ دو، بس یہ نیک آدمی ہے اور وہ باتیں جو یہ کہتا ہے در حقیقت ہوں گی، سوا اس کے کہ ہم توبہ کر لیں۔ دیکھیں، پورے گروپ میں، ہجوم میں، بھیڑ میں کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے تھے کہ یہ نیک آدمی ہے اور جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ سچ ہیں اور یہ ہو کر رہیں گی اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو۔ اور دوسرا گروپ انہیں ابھار رہا تھا، تو وہ گروپ کہتا ہے، اور دیکھو وہ ساری سزائیں ہم پر نازل ہوں گی جن کی اس نے ہمیں گواہی دی ہے، بس ہم جانتے ہیں کہ ہماری بدیوں کی بابت اس نے بالکل درست گواہی دی ہے، اور دیکھو ہماری بدیاں بہت زیادہ ہیں، اور جیسا کہ وہ ہماری بدیوں کو جانتا ہے وہ ان سب باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم پر گزریں گی، یعنی جو آفتیں ہم پر آئیں گی۔ 9ویں آیت، ہاں، اور دیکھو اگر وہ نبی نہ ہوتا تو ان باتوں کی بابت گواہی نہ دے سکتا۔ 10ویں آیت، اور ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو نیفی کو ہلاک کرنے کے خواہاں تھے اپنے خوف کے باعث مجبور تھے کہ انہوں نے اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالے، بس اس نے دیکھا کہ اس نے بعض لوگوں کی نگاہ میں مقبولیت پا لی ہے تو وہ دوبارہ ان سے کلام کرنے لگا،
یہاں تک کہ باقی ماندہ خوف زدہ ہوئے۔ بس وہ ان سے مزید یہ کہتے ہوئے کلام کرنے پر مجبور ہو گیا، دیکھو میرے بھائیو، کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ خداوند نے ایک شخص یعنی موسیٰ کو بحر کلزم کے پانیوں پر آسا مارنے کی قدرت بخشی، اور وہ ادھر ادھر دو حصوں میں بٹ گئے، اس قدر کہ اسرائیلی جو ہمارے باپ دادا تھے خشک زمین پر سے چل کر آئے اور پانی مصریوں کی فوج پر چڑھ آیا اور انہیں نگل گیا۔ اور اب دیکھو، اگر خدا نے اس شخص کو ایسی بڑی قدرت بخشی تھی تو پھر تم آپس میں یہ تکرار کیوں کرتے اور کہتے ہو کہ اس نے مجھے قدرت نہیں بخشی جس سے میں ان سزاؤں کے بارے میں جان سکوں جو تم پر نازل ہوں گی، سوا اس کے کہ تم توبہ کر لو؟ البتہ دیکھو، تم نہ صرف میری باتوں کا انکار کرتے ہو بلکہ تم ان سب باتوں کا بھی انکار کرتے ہو جو ہمارے باپ دادا نے فرمائی ہیں، اور ان باتوں کا بھی جو اس آدمی یعنی موسیٰ نے فرمائی تھی جسے اتنی زیادہ قدرت بخشی گئی تھی۔ ہاں، وہ کلام جو اس نے ممسوح کی آمد کی بابت کیا تھا۔ خوبصورت آیات ہیں، انہیں وہ حوالہ دے رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے آسا پانی پر مارا بحر کلزم کے اوپر تو پانی دو حصے ہو گیا، بٹ گیا، الگ ہو گیا، تو اس طرح تم بھی آپس میں بٹ گئے ہو، کچھ اس کے حق میں ہو، کچھ اس کے خلاف ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ صرف میری باتوں کا ہی انکار نہیں کر رہے، تم تو موسیٰ کی باتوں کا بھی انکار کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ نے ممسوح کی بابت ہمیں بتایا تھا، اور میں بھی ممسوح کی بابت آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو موسیٰ نے کیسے بتایا؟ ہاں، کیا اس نے گواہی نہیں دی تھی کہ خدا کا بیٹا آئے گا؟ اور جس طرح اس نے پیتل کا سانپ بیابان میں بلند کیا، یعنی اسی طرح آنے والا اوپر اٹھایا جائے گا۔ اور یہ موسیٰ نے مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مصلوب ہوگا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ اٹھائے گا اور ہمیں موت سے نجات دلائے گا، ہم جی اٹھیں گے۔ اور پھر لکھا ہے 15ویں آیت میں، اور جتنوں نے اس سانپ پر نظر ڈالی زندہ رہے، یعنی جتنے بھی پشیمان روح کے ساتھ ایمان لا کر خدا کے بیٹے کی جانب دیکھیں گے، زندہ رہیں گے، یعنی وہ زندگی پائیں گے جو کہ ابدی ہے۔ اور اب دیکھو، فقط موسیٰ نے ہی نہیں بلکہ تمام پاک نبیوں نے بھی اس کے ایام یعنی ابراہیم کے زمانہ تک ان باتوں کی گواہی دی ہے۔ یعنی موسیٰ سے پہلے بھی جو پاک نبی تھے انہوں نے بھی مسیح کے بارے میں گواہی دی ہے۔ ہاں، اور دیکھو، ابراہیم نے اس کی آمد کو دیکھا اور خوشی سے معمور اور شادمان ہوا۔ اور یہ ہم بیش قیمت موتی کی جو نوشتہ ہے کتاب ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے میرا دن دیکھا، میرے دن دیکھنے کی آس پر زندہ رہا۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے 18ویں آیت میں، اور دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ ابراہیم نہ صرف ان باتوں کے بارے میں جانتا تھا بلکہ ابراہیم کے ایام سے پیشتر بھی بہت سے تھے جو خدا کے طریق کے موافق بلائے گئے تھے۔ ہاں، یعنی اس کے بیٹے کے طریق کے موافق، اور یہ اس لیے کہ اس کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے لوگوں پر یہ ظاہر کیا جائے تاکہ وہ بھی مخلصی پائیں۔ اور یہاں پر ہنوک کی طرف اشارہ ہے، ملک صدق کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ ابراہیم کے ایام سے لے کر بہت سے نبی آئے جنہوں نے ان باتوں کی گواہی دی تھی۔ ہاں، دیکھو، زینوس نبی نے دلیری سے گواہی دی جس کے سبب سے وہ قتل کیا گیا۔ 20ویں آیت، اور دیکھو، زینوک نے بھی، ازیاس نے بھی، اور یسایہ اور یرمیہ نے بھی
یرمیا وہی نبی تھا جس نے یروشلم کی تباہی کی گواہی دی تھی، اور اب ہم جانتے ہیں کہ یروشلم یرمیا کے کلام کے موافق تباہ کیا گیا۔ تو پھر اس کی نبوت کے مطابق خدا کا بیٹا کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھیے، نیفی نے ان کو معرفت کا علم پہنچایا، یعنی ان قدیم نبیوں کی نبوتوں کا حوالہ دیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ جو قاضی صاحبان ہیں جو گروپ ادھر ہجوم میں تھے، وہ سوچتے ہوں کہ دیکھو یار، یہ نیفی بھی ابھی اپنا نالج ہم پر جھاڑ رہا ہے، لیکن نیفی تصدیق کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، اور نیفی نبی تھا، اس کے پاس یہ معرفت کا علم تھا، اور جب نبی کے پاس علم ہے تو وہ ہمیں بتانے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے پاس بھی خدا کی پہچان کا علم آ جاتا ہے، خدا کی پہچان کا عرفان ہم پا لیتے ہیں، وہ علم و فضل اور معرفت ہمیں مل جاتی ہے، تو عزیز دوستو، ہم بھی دوسروں کو بتانے سے گریز نہ کریں، شرمائے نہیں، بلکہ خوشی سے انہیں بتائیں، مسیح کی گواہی دیں۔ آگے چلتے ہیں 21ویں آیت سے، اور کیا تم اب بھی تکرار کرو گے کہ یروشلم تباہ ہوا تھا؟ کیا تم کہو گے کہ میولک کے علاوہ صدقیہ کے سب بیٹے قتل نہیں کیے گئے؟ ہاں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ صدقیہ کی اولاد ہمارے ساتھ ہے، اور وہ یروشلم کی سرزمین سے نکال دیے گئے تھے؟ بلکہ دیکھو، یہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارے باپ لیہی کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ان باتوں کی گواہی دی تھی۔ نیفی نے بھی ان باتوں کی گواہی دی تھی، اور قریباً سارے ہمارے سب باپ دادا نے بھی، یعنی اس موجودہ زمانے تک، ہاں، انہوں نے مسیح کی آمد کی بابت گواہی دی ہے اور منتظر رہے ہیں، اور اس کے یوم سے شادمان ہوئے جو آنے کو ہے۔ اور دیکھو، وہ خدا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے، اور اس نے خود کو ان پر ظاہر کیا تاکہ وہ اس کے وسیلے سے مخلصی پائیں، اور انہوں نے اس کی تمجید کی اس سبب سے کی جو آنے کو ہے۔ اب کیوں تم ان باتوں کو جانتے ہو اور ان سے انکار نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ تم جھوٹ کہو گے؟ بس ایسا کر کے تم نے گناہ کیا ہے، کیونکہ تم نے ان سب باتوں کو رد کیا ہے، باوجود اس کے کہ تم نے کئی ثبوت پائے۔ ہاں، یعنی تم نے تمام چیزیں پائیں، دونوں آسمان میں اور تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، ان کی گواہی پائی ہے کہ یہ سچ ہے۔ بلکہ دیکھو، تم نے سچائی کو رد کیا ہے اور اپنے پاک خدا کے خلاف بغاوت کی ہے، اور حتیٰ کہ اس وقت آسمان پر اپنے لیے خزانے جمع کرنے کی بجائے، جہاں پر کوئی شے خراب نہیں کرتی اور جہاں پر کوئی ناپاک چیز نہیں آ سکتی، تم اپنے تئیں یوم عدالت کے لیے قہر کا ڈھیر جمع کر رہے ہو۔ ہاں، یعنی اس وقت تم اپنی قتل و غارت اور اپنی حرام کاری اور بدکاری کے سبب سے ابدی تباہی کے لیے پک رہے ہو۔ ہاں، اور سوائے اس کے کہ تم توبہ کر لو، یہ تم پر جلد نازل ہونے کو ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، نیفی نبی نے ان کو پرانے عہد نامے سے، عہد عتیق سے، سارے حوالے مسیح کے حوالے سے بتائے ہیں کہ مسیح آئے گا، اور اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے، اور یہ مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں تھا۔ اور اب انہیں وہ ایک اور ثبوت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے
ہاں دیکھو، اب یہ یعنی تمہارے دروازوں پر ہے کیا وہ ساری مصیبتیں آفتیں؟ اور وہ کہتا ہے ہاں تم تخت عدالت کی طرف جاؤ اور تلاش کرو، اور دیکھو تمہارا قاضی قتل کر دیا گیا ہے، وہ اپنے خون میں لت پت پڑا ہے اور اس کے بھائی نے اسے قتل کیا ہے جو تخت عدالت پر بیٹھنے کا خواہاں ہے۔ واو، یہ کیسے علم ہوا؟ نبوت، معرفت، یہ خداوند نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ یہ کہے۔ اور دیکھو وہ دونوں، یعنی جو قاضی جس کا قتل ہوا اور اس کا بھائی جو تخت عدالت پر بیٹھنا چاہتا تھا، دونوں کا تعلق 28ویں آیت میں، اور دیکھو وہ دونوں تمہارے خفیہ ٹولے سے منسلک ہیں جس کا بانی جدیانتن اور وہ ابلیس ہے جو لوگوں کی جانوں کی تباہی کا خواہاں ہے۔ انہیں سارے ماضی کے حوالے پہلے دیے، اور اب ان کی جو کرنٹ سچویشن ہے، موجودہ حالت جو ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یہ خبر کسی کو نہیں تھی۔ تو نامے باب کو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھو ایسا ہوا کہ جب نیفی یہ باتیں کہہ چکا تو ان میں سے بعض آدمی جو ان کے درمیان میں تھے تخت عدالت کی طرف بھاگے۔ ہاں یعنی 5 آدمی تھے جو وہاں گئے، اور جاتے ہوئے آپس میں وہ کہنے لگے، دیکھو اب ہم در حقیقت یہ جان لیں گے کہ آیا یہ آدمی نبی ہے، اور گویا اس کو خدا نے ہم پر ایسی حیرت انگیز باتوں کی نبوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھو ہمیں یقین نہیں کہ اس کو یہ حکم ملا ہے۔ ہاں ہم نہیں مانتے کہ وہ نبی ہے، اس کے باوجود اگر یہ بات اس نے اعلی قاضی کے بارے میں کہی ہے، سچ ثابت ہوئی کہ وہ مر گیا ہے، تب ہم مانیں گے کہ دوسری باتیں جو اس نے کہی ہیں وہ بھی سچ ہیں۔ یہ جو 5 لوگ جانچ پڑتال کرنے گئے ہیں کہ جو باتیں نیفی نے بتائی ہیں وہ سچ ہیں یا نہیں، ابھی تک ان کے دل میں شک ہے، شبہ ہے، وسوسہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا یہ نبی ہے یا نہیں، تو وہ جا رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں کہ اگر تو یہ سچ ہوا کہ وہ اعلیٰ قاضی قتل ہو گیا ہوا، مر گیا ہوا، تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ بات اگر سچ ثابت ہوتی تو دوسری بھی جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ سچ ثابت ہوں گی۔ تو آگے چلتے ہیں، اور ایسا ہوا کہ وہ اپنی پوری قوت سے بھاگے اور تخت عدالت تک پہنچے، اندر آئے، اور دیکھو اعلیٰ قاضی زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے ہی خون میں لت پت تھا۔ واو! اور دیکھو جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس قدر حیرت زدہ ہوئے کہ زمین پر گر پڑے، چونکہ انہوں نے ان باتوں پر یقین نہ کیا تھا جو نیفی نے اعلیٰ قاضی کی بابت کہی تھی۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا تو وہ زمین پر گر پڑے، اور اکثر یہ جملہ یا یہ فکرہ زمین پر گر پڑے یہ عموماً سجدے کے معنوں میں آتا ہے، قبولیت کے معنوں میں، یعنی انہوں نے وہ بات مان لی، وہ زمین پر گر گئے، وہ سجدے میں چلے گئے۔ 5ویں آیت، مگر جب انہوں نے دیکھا تو یقین کیا اور ان پر خوف چھا گیا کہ کہیں وہ سب سزائیں جو نیفی نے بیان کی لوگوں پر نازل ہوں، پس وہ لرزاں ہوئے اور زمین پر گر پڑے، خوف کی وجہ سے بھی اور سجدے کے طور پر بھی۔ اب قاضی کے بھائی نے بھیس بدل کر اس کو خنجر سے مار ڈالا، اور جو ہی قاضی قتل ہو گیا تو وہ فرار ہو گیا۔ خادم دوڑے اور لوگوں کو چیخ چیخ کر بتایا کہ ان کے ہاں قتل ہوا۔ دیکھیے جب وہ گئے اور انہوں نے یہ دیکھا تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس کے بھائی نے ظاہر ہے قتل کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا، اور
جو आला काजी के जो खादम थे वो चीख चीख कर बता रहे थे लोगों को कि काजी कत्ल हो गया, काजी कत्ल हो गया। और देखो लोग तख्ते अदालत की जगह पर जमा हुए, और देखो वो उन 5 आदमियों को जो जमीन पर गिरे हुए थे देखकर हैरान हुए, क्योंकि वो सजदे में थे। अब देखो लोग उस हजूम के बारे में कुछ ना जानते थे जो नीफी के बाग में जमा हुआ था। अभी ये कहानी दूसरी तरफ चली गई है कि एक तो हजूम तख्ते अदालत की जगह पर जमा हो गया, और वो ग्रुप या हजूम या भीड़ जो तख्ते अदालत के साथ के पास जमा हुई थी, वो उस हजूम के बारे में कुछ नहीं जानती थी जो नीफी के बाग में जमा हुआ था, जहां वो मुनादी कर रहा था। बस उन्होंने आपस में बात की, ये वही आदमी हैं जिन्होंने काजी को कत्ल किया और खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया ताकि वो हमसे भाग ना सकें। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उनको पकड़ा और बांधा बांधा और उन्हें कैद खाना में डाल दिया, और फरमान भेजा कि काजी कत्ल हो गया है और के कातिलों को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया गया है। यहाँ पर एक गलत फहमी पैदा होती है। वो सजदे में थे, वो खौफ से जमीन पर गिरे हुए थे। तो ये जो हजूम था, ये जो भीड़ जो जमा हुई थी, ये कहती है कि इन्होंने काजी को कत्ल किया है, क्योंकि मौका वारदात पर ये 5 लोग उधर गिरे हुए पाए गए थे, और उन्होंने उनको पकड़ा और बांधा और कैद खाने में डाल दिया। और फिर अगले दिन क्या होता है, और ऐसा हुआ कि अगले दिन अजीम आला काजी, जो आला काजी आजम था, जिसकी तदफीन पर मातम करने और रोने और रोजा रखने के लिए लोग जमा हुए, जिसको कत्ल कर दिया गया था। ये फिर आगे का वाकया है। और यूं वो काजी भी जो नीफी के बाग में थे और जिन्होंने उसकी बातें सुनी, वो भी तदफीन पर इकट्ठे हुए थे। तो सारे काजी जजेस इकट्ठे हो गए जनाजे पर, और सारे तो नीफी के बाग में उसकी मुनादी नहीं सुन रहे थे, लेकिन जो सुन रहे थे वो भी जनाजे में शामिल हुए। और फिर क्या होता है, और ऐसा हुआ कि उन्होंने लोगों के दरमियान में ये कहते हुए दरियाफ्त किया, वो 5 कहाँ हैं जो आला काजी के बारे में दरियाफ्त करने के लिए भेजे गए थे कि आया वो मर गया है। और उन्होंने जवाब दिया और कहा, इन 5 के मुतल्लिक जिनको तुम कहते हो कि तुमने भेजा है, हम नहीं जानते, लेकिन वहां पर 5 आदमी जो कि कातिल हैं जिन्हें हमने कैद खाना में डाल दिया है। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई। वो काजी जो नीफी के बाग में थे और बातें सुन रहे थे, और वहां से जो 5 आदमी गए थे ये दरियाफ्त करने के लिए कि आया आला काजी का कत्ल हुआ है या नहीं, तो जब वो वहां पहुंचे काजी के तख्ते अदालत के मकाम पर, तो वहां उन्हें कातिल समझकर पकड़ लिया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। तो जब ये काजी दरियाफ्त करते हैं कि वो 5 कहाँ हैं, तो कहते हैं हमें उनका तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो 5 हैं ये कातिल हैं, इनको हमने पकड़ लिया है। और ऐसा हुआ कि कज़ात ने तकाजा किया कि उन्हें लाया जाए। कज़ात काजी की जमा है, यानी काजियों ने तकाजा किया कि उन्हें लाया जाए, और वो लाए गए। और देखो ये वही 5 थे जिन्हें भेजा गया था, यानी जिन्हें दरियाफ्त करने के लिए भेजा गया था, जिन्हें सबूत के तौर पर भेजा गया था कि जाओ देखो आया ये बात सच है या नहीं। और देखो कज़ात ने उनसे मामले की बाबत दरियाफ्त किया, और उन्होंने सब कुछ जो उन्होंने किया था ये कहते हुए बयान किया। अब वो 5 बोल रहे हैं, हम दौड़े और तख्ते अदालत की जगह पर आए, और जब हमने सारा माजरा उसी तरह देखा जिस तरह नीफी ने गवाही दी थी, तो हमें इस कदर हैरानी हुई कि हम जमीन पर गिर पड़े। और जब हम होश में आए तो देखो उन्होंने हमें कैद खाना में डाल दिया था। अब जहां तक इस शख्स के कत्ल का ताल्लुक है, हम नहीं जानते कि ये किसने किया है, और हम सिर्फ इतना जानते हैं, हम भागे और तेरे मतलूब के मुआफिक यहां आ गए, और देखो
وہ نیفی کے کہنے کے موافق مرا ہوا تھا۔ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ جیسا نیفی نے کہا تھا ویسا ہی ہم نے اسے مرا ہوا پایا۔ تو 16ویں آیت، اور اب ایسا ہوا کہ قاضیوں نے لوگوں کے سامنے اس معاملے پر بڑی جرح کی تھی اور نیفی کے خلاف چلا چلا کر یہ کہا، دیکھو ہم جانتے ہیں کہ یہ نیفی قاضی کو قتل کرنے کے لیے ضرور کسی سے ملا ہوگا تاکہ وہ ہم پر یہ ظاہر کرے اور پھر ہمیں اپنے ایمان میں تبدیل کرے، تاکہ اپنے آپ کو بڑا آدمی، خدا کا برگزیدہ اور نبی بنا سکے۔ اور دیکھو ہم اس شخص کو بے نقاب کریں گے اور وہ اپنی خطا کا اعتراف کرے گا اور ہمیں اس قاضی کے اصلی قاتل کے بارے میں بھی بتائے گا۔ یہ قاضیوں نے ایک اور سازش یہاں پر بن لی، ایک اور سازش تیار کر لی۔ ان کے اندر تکبر اس قدر زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ نیفی خدا کا نبی ہے اور جو باتیں وہ ہمیں بتا رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جس طرح کے وہ خود تھے انہوں نے نیفی کو بھی اسی طرح سے سمجھا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قاضی کا قتل کس نے کروایا ہے؟ نیفی نے۔ یہ قاتل کے ساتھ ضرور ملا ہوا ہے، اسی لیے تو اس نے ہمیں بتایا ہے، اور تاکہ ہم متاثر ہوں اور اس کو بڑا نبی مانے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ایسا نہیں ہوگا، ہم اس سے اصلی قاتل کے بارے میں پوچھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ تدفین کے روز وہ 5 رہا کر دیے گئے، تو بھی انہوں نے ان باتوں کے سبب سے قضات کی سرزنش کی، یعنی قاضیوں کو تنبیہ کی جو انہوں نے نیفی کے خلاف کہی تھی، اور یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ اتنی تکرار کی کہ انہوں نے ان کو شرمندہ کر دیا۔ یکے بعد دیگرے سے مراد ہے لگاتار، بار بار، اگین اینڈ اگین۔ 19ویں آیت، تو بھی انہوں نے حکم دیا کہ نیفی کو پکڑا اور قید کیا جائے اور ہجوم کے سامنے لایا جائے، اور وہ مختلف طریقوں سے اس کی تفتیش کرنے لگے تاکہ وہ اپنی باتوں کا انکار کرے، تاکہ وہ اس پر سزائے موت صادر کرے۔ یہ تھا ان کا منصوبہ۔ اور وہ اس کو کہنے لگے 20ویں آیت سے، تو ملوث ہے، کون ہے وہ آدمی جس نے یہ قتل کیا ہے؟ اب ہمیں بتا اور اپنا جرم قبول کر۔ کہا، دیکھ یہاں روپے پڑے ہیں اور ہم تیری جان بھی بخش دیں گے اگر تو ہمیں بتا دے اور وہ معاہدہ جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے تسلیم کر لے۔ اگین وہ رشوت دے رہے ہیں اسے کہ تو یہاں تھا، ٹھیک ہے تو نے قتل نہیں کیا لیکن تو نے کسی کے ساتھ ساز باز کی ہے، تو جرم میں ملوث ہے، ہمیں اس شخص کا پتہ بتا دے، اس شخص کے بارے میں معلومات دے دے جس نے یہ قتل کیا ہے اور جس کے ساتھ تو نے ساز باز کی ہے، اور اگر تو ہمیں بتا دے گا تو یہ پیسے بھی لے رشوت کے طور پر اور ہم تیری جان بھی بخش دیں گے۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر تو سزائے موت کے لائق ہے۔ اور 21ویں آیت میں دیکھیں نیفی ان سے کیا کہتا ہے۔ مگر نیفی نے ان سے کہا، اے احمقو، تم جو دل کے نامختون ہو، اور نامختون سے مراد ہے ناپاک، جن کے دلوں کے ارادے ناپاک ہیں، تم اندھے ہو، تم سرکش لوگ ہو، کیا تم جانتے ہو کہ خداوند تمہارا خدا کب تک تمہیں گناہ کی راہوں پر جانے دے گا؟ کاش تم واویلا کرنا اور ماتم کرنا شروع کر دیتے، چونکہ بڑی تباہی اس وقت تمہاری منتظر ہے سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو۔ جب سے نیفی ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے ان کو ایک ہی پیغام دے رہا ہے کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، خدا کے حکموں کو مانو
اور اس کے راستے پر چلو۔ تو اس کے لیے اس نے پہلے قدیم نبیوں کا حوالہ دیا، پھر موجودہ صورتحال بیان کی، اور اپنے دلوں کو نرم کرنے کی بجائے، فروتن کرنے کی بجائے، وہ اور متکبر ہو گئے اور اس کے خلاف اور سازشیں کرنے لگے۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ اور پھر آگے 23ویں آیت میں، دیکھو تم کہتے ہو کہ اپنے اعلیٰ قاضی زیزرام کے قتل کے لیے میں کسی آدمی کے ساتھ ملوث ہوں، مگر دیکھو میں تم سے کہتا ہوں یہ سب اس لیے ہے کہ تم میری گواہی کے باعث اس بات کی بابت جان سکو، ہاں یعنی تمہارے لیے یہ گواہی ہو کہ میں ان بدیوں اور مکروہات کو جانتا تھا جو تمہارے درمیان میں ہیں۔ یہ تھا وہ سارا لب لباب۔ اس نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو قتل کے بارے میں بتایا ہے، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں تمہارے درمیان ہونے والی بدیوں، برائیوں اور مکروہات کو جانتا ہوں، اور چونکہ میں نے ایسا کیا ہے تم کہتے ہو کہ میں کسی آدمی سے ملا ہوا ہوں تاکہ وہ اس فعل کو انجام دے۔ ہاں، تم میرے ساتھ خفا ہوئے ہو چونکہ میں نے یہ نشان دکھایا ہے، اور میری زندگی تباہ کرنے کے خواہاں ہو گئے ہو۔ اور اب دیکھو میں تمہیں ایک اور نشان دکھاؤں گا، اور دیکھو کہ اگر اس میں بھی تم مجھے تباہ کرنے کے خواہاں ہو، اور دیکھو میں تم سے کہتا ہوں سینتم کے گھر جاؤ جو زیزرام کا بھائی ہے، اور اس سے کہو۔ یہ سینتم کون ہے؟ یہ وہ قاتل ہے جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، جو اعلیٰ قاضی تھا اور اس کی سیٹ پر یہ بیٹھنا چاہتا تھا، سینتم۔ تو ابھی نیفی کہتا ہے کہ اچھا ایک نشان میں نے دکھایا اور تم الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تو میں دوسرا نشان تمہیں دکھاتا ہوں کہ جاؤ سینتم کے گھر اور اس سے یہ کہنا، کیا نیفی جو دکھاوے کا نبی ہے وہ اس امت کی بابت بڑی بدی کی نبوت کرتا ہے جو تیرے ساتھ ملوث ہے، جس کی بدولت تو نے زیزرام کو قتل کیا ہے جو کہ تیرا بھائی ہے؟ اور دیکھو وہ تم سے کہے گا نہیں، یعنی اسی سے جا کر پوچھ لو جو قاتل ہے، اور تم اس سے پوچھنا کیا تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اور اس پر خوف چھا جائے گا اور کچھ نہ کہہ پائے گا۔ اور دیکھو وہ تمہارے سامنے انکار کرے گا اور ظاہر کرے گا گویا وہ خود حیران ہے، تو بھی وہ تم سے کہے گا کہ وہ بے گناہ ہے۔ دوستو یہ بڑی تعجب ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پر نیفی نبی انہیں وہ ساری باتیں بتا رہا ہے کہ تم جا کر سینتم سے یہ پوچھنا، اور وہ جواب میں کیا کہے گا یہ بھی نیفی کو معلوم ہے کہ وہ کن باتوں کا اقرار کرے گا اور کن کا انکار کرے گا۔ تو جب وہ کہتا ہے نا کہ اگر اس سے کہنا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، تو وہ کہتا ہے، نیفی کہتا ہے اس پر خوف چھا جائے گا اور وہ کچھ بول نہیں پائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ تمہارے سامنے اس قتل کا انکار کرے گا اور ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ بھی حیران ہے، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ جب ہم آج کی خبریں بھی پڑھتے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بہنوئی اپنے بردر ان لا کو یعنی اپنے سالے کو قتل کر دیتا ہے، یا سالہ بہنوئی کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے جنازوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قاتلوں کو پکڑیں گے اور قاتلوں کو جو ہے اس کی سزا دے گی، اور وہ خود ہی قاتل ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ ایسا ہوتا ہے۔ 31ویں آیت، بلکہ دیکھو تم اس کی جانچ پڑتال کرنا تو تم اس کے چوگے کے کناروں پر خون دیکھو گے۔ یہ بھی بتا دیا نیفی نبی نے،
اور جب تم یہ دیکھ لو گے تو تم کہنا یہ خون کہاں سے آیا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ تیرے بھائی کا خون ہے؟ اور تب وہ کانپنے لگے گا اور زرد پڑ جائے گا، یعنی اس طرح جیسے موت اس پر آ پڑی ہو۔ تب تم کہنا اس خوف، اس زردی کے باعث جو تیرے چہرے پر چھا گئی ہے، دیکھ ہم جانتے ہیں کہ تم مجرم ہے۔ اور تب اور زیادہ خوف اس پر چھا جائے گا، اور پھر وہ تمہارے سامنے اعتراف کرے گا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے اور مزید انکار نہ کرنے پائے گا۔ آخر کار وہ اپنے جرم کا اقبال کر لے گا۔ کیوں؟ اس پر خوف چھا جائے گا۔ یہ نبی وہ باتیں بتا رہا ہے جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں، اور پھر وہ انہیں کہتا ہے اور پھر میں تمہیں اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ میں نیفی اس معاملہ کی بابت کچھ نہیں جانتا، فقط وہ جو خدا کی قدرت سے مجھے بتایا گیا، اور تب تم جانو گے کہ میں صادق انسان ہوں اور یہ کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ وہ گئے اور اسی طرح کیا جیسا نیفی نے ان سے کہا تھا، اور دیکھو وہ باتیں جو اس نے کہی سچی تھی، بس اس نے کلام کے موافق انکار کیا، اور کلام کے موافق ہی اس نے اعتراف بھی کیا۔ یہ آخری جملہ جو ہے یہ بڑا مزیدار ہے۔ کس نے؟ سینتم نے۔ جو باتیں نیفی نے بتائی تھی ان باتوں کے موافق، اس کلام کے موافق اس نے بعض باتوں کا انکار کیا اور بعض باتوں کا اعتراف بھی کیا، اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ وہی اصل قاتل ہے۔ اس طرح ان 5 آدمیوں اور نیفی کو بھی آزاد کر دیا گیا، اور نیفیوں میں سے بعض تھے جنہوں نے نیفی کی باتوں کا یقین کیا، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے 5 کی گواہی کے باعث یقین کیا۔ بس وہ رجوع لے آئے تھے جب وہ قید خانہ میں تھے، اور اب لوگوں میں بعض تھے جو کہتے تھے کہ نیفی نبی تھا، اور دیگر جو کہتے تھے دیکھو وہ دیوتا ہے، کیونکہ اگر وہ دیوتا نہ ہوتا تو یہ سب باتیں جان نہ سکتا۔ بس دیکھو اس نے ہمیں ہمارے دلوں کے خیال بتائے ہیں، اور ہمیں یہ باتیں بھی بتائی ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے اعلی قاضی کے اصلی قاتل کا بھی پردہ چاک کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ 7 سے 9 چیپٹر تک، 9 باب تک ہم نے مل کر مطالعہ کیا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سے نیفی نبی پر الزامات کی بارش کی جاتی ہے، اور بلا وجہ اس کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، اور کس طرح سے خدا انہیں اس کو یعنی نیفی نبی کو باتیں بتاتا ہے، اور وہ اعلی قاضیوں کو بتاتا ہے۔ اعلی قاضی جو ہے ان کا کام انصاف کرنا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سازشیں، رشوت خوری، طاقت کا ناجائز استعمال، اور یہ ساری باتیں خدا کے حکموں کے خلاف ہیں، لیکن نیفی نبی کی ثابت قدمی لوگوں کو خدا کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے، اور اگلے حصے میں ہم 10واں، 11واں اور 12واں باب پڑھیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اس کو پڑھیں اور اس پر غور کریں، اور اگلی ویڈیو کے لیے تیار رہیں۔ خدا حافظ۔